बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में अहम तरीन अदालती, सियासी और इंतखाबी हफ्ता शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले अचानक अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। तर्जुमान पाक फौज DG ISPR की जानिब से उनके इस दौरे की अमरीका जाने की तस्दीक कर दी गई है। क्या एजेंडा होगा, क्या मुलाकातें होंगी, तफसीलात में जाने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी कि कल का दिन 11 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक पाकिस्तान की अदालती तारीख के अहम तरीन दिन साबित होने जा रहे हैं। और इसी हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल भी आना है और यह आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 54 दिन पहले 15 दिसंबर तक यानी 8 फरवरी से पहले 54 दिन बनते हैं और 54 दिन का शेड्यूल होना चाहिए। 15 दिसंबर तक हर सूरत जुम्मे के रोज़ तक इसी हफ्ते स्केजुअल आना है। तो ऐसे मौके के ऊपर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका की क्या अहमियत है, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया गुज़श्ता 75 बरसों में पाकिस्तान में तमाम तर सियासी मामलात के अंदर रहे हैं जनाब शामिल, और हुकूमतें बनाने और गिराने में उनका अहम तरीन किरदार रहा है। इसी तरह से अमरीका के मुतल्लिक भी कहा जाता है पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साला सियासी तारीख के अंदर के बड़ी तैनातियाँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हों या पाकिस्तानी सियासत का मैदान हो, वहाँ पर होने वाले इंतखाबात हों, कई मामलात पर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के अमरीका से मंजूरी लेते रहे हैं। क्या ऐसा ही कुछ मामला है और इमरान खान के मुस्तकबिल के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़ा और अहम तरीन फैसला होने वाला है? इसी दौरान इस किस्म की खबरें सामने आना, जिनकी तस्दीक जंग ग्रुप की एक खबर ने कर दी। जियो के ऊपर परवेज़ खड़क साबिक वज़ीर दफ़ा ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक बयान दिया। फ़ौज में इख्तलाफात की बात, मामला क्या था, क्या है, किस तरफ को चीज़ें जा रही हैं, और इसी दौरान एक अहम तरीन रिपोर्ट पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारे से मुतल्लिक, उसकी तफसीलात भी रखेंगे जनाब आपके सामने। तो मामला शुरू कर लेते हैं जनाब। DG ISPR की जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। अमरीका की अस्करी क़यादत हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। पहला उनका सरकारी दौरा है ये अमरीका का। अच्छा, इससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुवैत का दौरा किया और खलीजी रियासत के सरकारी दौरे के दौरान वली अहद शेख मशल अल जाबिर अल सबा से मुलाकात की थी। बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी ताकि मामलात खुलकर सामने आ सकें। अहम दौरे के दौरान आर्मी चीफ के हमरा निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम, कुवैत में पाकिस्तानी सफ़ीर भी थे, दीगर हुकाम भी थे। इस दौरे से कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी किया था, जहाँ सरमायाकारी से मुतल्लिक ताउन के हवाले से मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए थे। खलीजी रियासतों से मुतअद्दिद अरब डॉलर्स की फंडिंग के हवाले से कहा गया था कि राह हमवार रही है। इससे पहले चीन का भी 4 रोज़ा सरकारी दौरा किया था आर्मी चीफ ने, और कहा गया था जनाब के ये भी दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए है। वो चीन का जो दौरा था उनका चौथा सरकारी दौरा था। इससे पहले रवां शाह के जो रवां बरस है इसके शुरू के अंदर भी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का भी एक हफ्ता तवील सरकारी दौरा किया था। खलीजी रियासतों की आला क़यादत से भी मुलाकातें की थी। और फिर जनाब फरवरी में आर्मी चीफ ने दिफा से मुतल्लिक अमूर पर मुलाकातों के लिए बरतानिया का दौरा भी किया था और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर भी शिरकत की थी जनाब, UK फॉर कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। फिर जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हेडक्वार्टर GHQ है, यहाँ पर भी आला अमरीकी, बरतानवी, सऊदी, UAE और दीगर ममालिक के जो आला तरीन हुकाम हैं वो आते रहे हैं। इस एक साल के अंदर, इस साल के अवाइल से लेकर इख्तिताम तक 12 महीनों के अंदर इतने ज़्यादा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे, इनके मकासद क्या थे, और इसके ऊपर बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी कि तमाम तर सर्वेज एक ही बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मकबूल हैं और बड़ी आसानी के साथ वो 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। इसी माहौल के अंदर फिर इस किस्म की साजिशी थ्योरियाँ भी आना शुरू हुई, चाहे वो वड्डे एंकर वेले कालमनगार और मुलाजम साफ़ी हों, चाहे वो तमाम प्रोपेगेंडिस्ट हों जो कि नून लीग के हवाले से काम करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुक्स का शिकार हैं, चाहे उनके अंदर जावेद चौधरी साहब हों, सुहेल वड़ाइश साहब हों, नजम सेठी साहब हों, दीगर लोग हों, इंसार अब्बासी साहब हों, उनकी जानिब से इस किस्म की खबरें
مسلسل آ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے کروانے کے اوپر غور ہو رہا ہے، 8 فروری سے آگے جا سکتے ہیں، بلکہ سہیل وڑائے صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر انتخابات ہوئے تو پاکستان میں جو اکانومی گرو کر رہی ہے وہ رک جائے گی۔ اکانومی کی گروتھ کو پراپر رکھنے کے لیے انتخابات کینسل کرنے کے متعلق سوچا جا رہا ہے۔ اس قسم کی خبریں بھی پھر انصار عباسی صاحب کی خبروں کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بات موجود تھی کہ اس بات کا پتہ ہے، اس بات کا احساس ہے کہ اگر عمران خان کو موقع دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ ملی، انہوں نے انتخابات لڑے تو ہر صورت وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن پہلے دن سے ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یعنی اس قسم کے پیغامات بھی پہنچائے جاتے رہے۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان NRO ڈیل دینے کے لیے کسی طور تیار نہ ہوئے۔ دو اہم ترین معاملات، 9 مئی کے معاملات اور سیفر کے معاملے کے اوپر عمران خان کا موقف پہلے دن سے وہی تھا، عمران خان کو نہیں توڑا جا سکا۔ بالواسطہ کئی پیغامات عمران خان تک پہنچائے گئے۔ چند دن پہلے جب میڈیا نے کوریج کی، عمران خان سے سوال پوچھا جیل ٹرائل کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے یا مجھ سے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آیا، تو یہ بات درست تھی۔ عمران خان سے براہ راست کسی حکومتی نمائندے، براہ راست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ملاقات یا مذاکرات نہیں ہوئے۔ بالواسطہ عمران خان تک ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کی بہنوں، ان کے وکلاء کے ذریعے اور شاہ محمود قریشی، پرویز الہی کے ذریعے، اسد عمر کے ذریعے اہم ترین پیغامات پہنچوائے گئے، جس کے اندر ایک سابق سینئر ترین بیوروکریٹ کا ذکر بھی، نام بھی آتا رہا۔ لیکن تمام تر چیزوں کے جواب میں عمران خان نے صرف ایک بات کی کہ معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کے اندر لے کر جائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ اب یہ تھا وہ سارا ماحول کہ جس ماحول کے اندر الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک خبر آتی ہے جناب کہ الیکشن کا سکیجول جاری کیا جا رہا ہے 15 دسمبر تک۔ چیف الیکشن کمشنر خود بھی کہتے ہیں، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں۔ آج چھٹی کے دن ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اچانک ایک شیڈول جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے گردش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس شیڈول کے مطابق تمام تر چیزیں اس کے اندر جناب یہ موجود ہوتی ہیں کہ کس کس دن کاغذات جمع ہوں گے، کب امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہوگی، کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بیان اور تردید آ جاتی ہے کہ ہم نے کوئی شیڈول جاری نہیں کیا، سوشل میڈیا پر زیر گردش انتخابی شیڈول جو ہے وہ جعلی ہے، اور کسی بھی ایسے بیان کے اوپر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات کو الیکشن کمیشن کا پالیسی بیان نہ سمجھا جائے۔ الیکشن کمیشن میں دائر درخواستوں پر ابھی تک کوئی مشاورت نہیں کی گئی، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن یہ بات کہہ چکا ہے کہ 8 فروری کو ہم عام انتخابات کرائیں گے، اور اس سے پہلے اس کے بعد ایک تقریب میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہ ہم تیار ہیں، شیڈول بھی جلد جاری کر رہے ہیں۔ لیکن کل پہلے یہ خبریں آئیں کہ جو درخواستیں الیکشن ملتوی کرانے کے لیے گئی تھیں الیکشن کمیشن کے اندر، ان کو درخو اتنا نہیں سمجھا، ان کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا، یا وہ زیادہ قائل نہیں کر سکی اس وقت الیکشن کمیشن کو۔ لیکن آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے تو ابھی تک ان درخواستوں کے اوپر کوئی مشاورت کی نہیں، یعنی ابھی تک یہ آپشن موجود ہے ان کے اس بیان کے بقول کہ الیکشن کو جو ہے وہ ڈیلے کرایا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے آپ نے سارا تناظر، اور اس تناظر کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ ہے دورہ امریکہ، اس لیے اب اس بات کے اوپر چمگوئیاں پاکستان میں نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم ٹی وی چینلز، روایتی میڈیا کے اوپر بھی اس وقت چل رہی ہیں۔ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ کیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس دورے کے دوران کوئی گرین سگنل امریکہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستانی معاملات کو ایسے کیوں دیکھا جاتا ہے، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے معاملات پر اکثر و بیشتر امریکہ سے ریڈ یا گرین سگنل ماضی کے اندر بھی موصول کیے جاتے رہے ہیں۔ حکومتیں بنانے اور گرانے کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی اہم ترین کردار رہا۔ حال ہی میں پاکستان کی آخری آئینی قانونی جمہوری حکومت عمران خان کی جس طریقے سے گرائی گئی، اس پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ کس طرح سے جو ہے وہ امریکی سفارتکار کو ڈی مارچ بھی کیا گیا تھا، کس طرح سے ایک پوری ڈیبیٹ چلی تھی مداخلت اور سازش کے حوالے سے، اور پھر چشم فلک نے وہ نظارے بھی دیکھے کہ کس طرح سے پاکستان میں امریکی سفارتکار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان سے، لوگوں سے، پی ڈی ایم کے لوگوں سے، فارورڈ بلاک سے، دیگر تمام لوگوں سے کس طرح سے کھلے عام ملاقاتیں کرتے رہے۔ مرحوم ارشد شریف صاحب اپنے ایک پروگرام کے اندر وہ تمام دستاویزات بھی سامنے لائے تھے کہ جس میں پوری فہرست انہوں نے دکھائی تھی پاکستانی قوم کو کہ جس طرح سے امریکی سفارتکار نے درجنوں پاکستان کے سیاستدانوں سے عمران خان کی آئینی قانونی جمہوری حکومت کو غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقے سے ختم کرنے سے پہلے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ منظر عام پر آئیں۔ اس کے بعد پھر عمران خان کا اسلام آباد کا جلسہ، عمران خان کا تاریخی موقف، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور وہ ڈی مارچ، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ وزارت خارجہ کی سٹیٹمنٹ، قومی سلامتی کمیٹی کا 2 مرتبہ اجلاس، 1 مرتبہ
عمران خان کی زیر صدارت میں، ایک مرتبہ شہباز شریف کی زیر صدارت میں، اس کا سرکاری بیان، وہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان کے جو ریکارڈ ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ اب یہ جب ہو تناظر، تو ایسے تناظر کے اندر تو یقیناً پھر اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ جناب پیدا ہوتے ہیں۔ اسی دوران پھر ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جناب پرویز خٹک صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین جو ہے وہ رکن رہے، پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر جو ہے وہ سابق، اس وقت جو ہے وہ سابق وزیر دفاع ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو وہ چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام کے اندر اس بات کی تصدیق کی تھی کہ انہوں نے جناب سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع کی آفر کی تھی، اور بقول ان کے انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب ہو چکی تھی لیٹ، اور بقول ان کے کہ جنرل باجوہ نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ اگر انہوں نے کسی قسم کی توسیع لی تو اس بات کے اوپر پاکستانی فوج کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہوں گے۔ بڑی انہوں نے واضح بات کی، انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ جنرل باجوہ کے پاس جو ہے وہ میں گیا تھا توسیع کی آفر جو ہے وہ لے کر، تاہم جو غیر معینہ مدت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک لغو بات ہے جو نون لیگ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے یہ آفر کی تھی کہ غیر معینہ مدت کے لیے بن جائیں۔ انہوں نے کہا، جنرل باجوہ نے کہا میں تیار نہیں ہوں، فوج میں اختلاف پیدا ہوگا اگر میں توسیع لوں گا، جو کہ میں نہیں چاہتا، اور لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو توسیع کی آفر کی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی اس بات کو کلیئر کر چکا، دوبارہ آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ بات تو عمران خان خود عمران خان شو کے اندر کہہ چکے، وہ 6 ماہ توسیع کی بات تھی بالواسطہ جو عمران خان نے بات کی تھی کہ انتخابات کروائیں۔ عمران خان نے نومبر 2022 کے اندر یہ بات کی تھی، اکتوبر کے اینڈ پہ یا نومبر کے شروع میں، کیونکہ نومبر 2022 میں جناب ہونی تھی اہم ترین اور بڑی تعیناتی۔ موجودہ آرمی چیف جنرل جنرل عاصم منیر نومبر کے اندر تعینات ہوئے تھے۔ اس سے پہلے عمران خان نے انٹرویو میں کہا تھا کہ نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ پاکستان کی جو نئی منتخب آئینی قانونی اور جمہوری حکومت ہوگی اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اور اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے ایز اٹ از اسی طرح سے چلنے دیا جائے۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کو 6 ماہ کی توسیع دے دی جائے، اور اس دوران پھر انتخابات جو ہے وہ کروائے جائیں۔ انتخابات کروانے کے بعد جو نئی آئینی قانونی جمہوری حکومت ہو وہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان اس ممکنہ لندن پلان کا بھی ذکر کر چکے تھے، جس لندن پلان کے نتیجے میں بقول عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان میں جو ہے وہ بڑی تعیناتیاں ہوئیں، اور وہی لندن پلان آج اس وقت جو ہے وہ عمران خان بارہا پاکستانی قوم کو یہ بتاتے ہیں، اعتماد میں لیتے ہیں کہ آج کے دن تک جو پاکستان کے اندر وہ لندن پلان ہے وہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، الیکشن کے اندر کوئی بھی حربہ اس کے لیے استعمال کر کے عمران خان کو نااہل کر دیں، جیل میں ڈال دیں، خدا نخواستہ راستے سے ہٹا دیں، یا تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں، بلے کا نشان نہ لینے دیں۔ یہ تمام تر حربے کس مقصد کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف ایک مقصد ہے ان تمام چیزوں کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے، مائنس عمران خان جو ہے وہ الیکشن کے اندر جایا جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف کو جھاڑ پھونچ کر دوبارہ سے پاکستان کا جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہے وہ بنایا جائے۔ اب اسی ماحول کے اندر ایک اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور ہوتی ہے جناب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے یہ جناب ہفتے کو جاری ایک رپورٹ سامنے آتی ہے، اور یہ 2023 کی رپورٹ ہے جناب، اور اس 2023 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ پاکستان کے 3 کرپٹ ترین اداروں میں شامل ہے۔ جی ہاں، پاکستانی عدلیہ جو کہ اس وقت ماضی کے معاملات کو کھولے بیٹھی ہے، اور حال ہی میں ہونے والی جو تمام تر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین سیاسی اور عوامی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ماضی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا جائے تو وہاں پر نواز شریف کو مسلسل ریلیف اور جھاڑ پھونچ کر انہیں سامنے لایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو اگلا ہفتہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اس میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے جو ریفرنس ہے وہ جناب سماعت کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے، آپ تاریخ کو درست کریں، لیکن آج کی جو تاریخ ہے کیا اسے بھی آپ اگلے 40-50 سال بعد درست کریں گے؟ آج تو آپ کے پاس موقع ہے نا اس بات کا کہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان جو گزشتہ تقریباً
5 महीनों से जो है वो जेल के अंदर है। गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर 125-130 दिनों से वो जेल के अंदर हैं। 200 के करीब उनके ऊपर गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस बनाए जा चुके हैं। रास्ता उनका रोका जा रहा है। इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं, जो जलसे हो रहे हैं, लोग खुद से निकलते हैं, उनके रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, वो भी अगली वीडियो में हम आपके सामने जो रखेंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन इस दौरान ये डेवलपमेंट सामने आना, अदलिया को इसके ऊपर सोचना होगा कि पाकिस्तान की अदलिया आज के दिन तक 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 3 करप्ट तरीन इदारों के अंदर शामिल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।